बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत ने इमरान खान को ऐसा हीरो बना दिया है कि इमरान खान को ज़ीरे करने वाली मौजूदा हुकूमत या उनके लाने वाली खुफिया ताकतें खुद ज़ीरो हो चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी बहरान, आइनी बहरान, कानूनी बहरान, माशी बहरान के पहाड़ अवाम के सर पर गिर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत ने पहले मैंडेट चोरी किया अवाम का, फिर सहाफत पर कदगन लगाया, जुबानें नोची गई, और तो और 26वीं तरमीम में अदालतों को मफलूज कर दिया गया कि वो इंसाफ ना हो सके। मनपसंद जज तैनात किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 ऐसे जज तैनात किए गए जिनके माजी में आप हसनात मलक, साकिब बशीर और दीगर लोगों की बात कर लें कि उनका क्या किरदार रहा है। जिस मुल्क में अदलिया को मफलूज कर दिया जाए वहाँ इंतशार फैलता है, लेकिन बानी पीटीआई ने इन सख्त हालात का मुकाबला करते हुए अपने असाब को ना कायम रखा, बल्कि हुकूमत को चारों खाने चित कर दिया हर माहौल में। पहले उन्होंने केपीके में अली अमीन गंडापुर जो विकेट के दोनों तरफ खेलते थे उनको साइड पे करके जुनैद अकबर जिन्होंने कुर्बानियां दी, मारे खाई, केपीके की सदारत दी, अब पंजाब में अहम तब्दीलियां ला रहे हैं। और पंजाब में एक अरसा दराज से पंजाब की सदारत कमज़ोर होतों की वजह से अवाम की 80% मकबूलियत के बावजूद मुतरक नहीं कर सकी। अब कहा जा रहा है कि पंजाब में साफ सुथरे किरदार को लाया जाएगा जो विकेट की तरफ दोनों तरफ ना खेले, जो सिर्फ सोशल मीडिया पापू ना ले बल्कि अवाम के साथ आए। इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा मजालिम ढाए जा रहे हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब नहायत मरियम नवाज से अदब से गुजारिश है, खुदा के लिए ये फिक्रा छोड़ दें, सब दी माँ आ गई है। माएँ बेटों को बरहना नहीं कराती, उन पे झूठे मुकदमा दर्ज नहीं कराती, उनका माशी कत्ल नहीं करती, माएँ चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करवाती। वो ऐसे अफसरान जो गुलाम जहन के मालिक हों, जो हुकूमत के हुक्मरानों को खुश करने के लिए आइन की बजाय अपने खलफ से गद्दारी करें, उन अफसरान को मनपसंद होतों पर तैनात नहीं करती। आपने कल मैं पुराने शहर लाहौर अंदरूनी शहर में जान के घूमा, लोग झोलियाँ उठा उठा के मौजूदा हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। यहाँ तक कि एक डीसी ऑफिस होता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, उसके अंदर भी मरियम नवाज साहबा की तस्वीर लगी थी। आप वज़ीर आला पंजाब है, चाहे 547वीं हो। मेरी गुजारिश है, सब दी माँ आ गई का लफ्ज़ छोड़ दें। माँ बहुत मुक़द्दस रिश्ता है। वो तो औलाद गुस्ताख भी हो तो उसकी खैर खा होती है। वो पुलिस अफसरों के ज़रिए लोगों के घरों में छापे नहीं मरवाती, वो 16 MPO के तहत बच्चे नहीं उठाती। लेकिन ऐसे में उमर चीमा ने जिस तरह तरीके इंसाफ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उमर चीमा जो अरसा दराज से 9 मई में के इल्ज़ाम में जेल में बंद है, उन्हें पंजाब का सदारत दी जा सकती है। अगर दे दी जाती है और वो रिहा होते हैं तो पंजाब एक मजबूत, मुतरक और कामयाब की तरफ आएगा। दूसरी तरफ जाहिर घुमसान की जंग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। हर तरफ मैदान जंग है, जज एक दूसरे को नीचे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जगह लेने वाले ये अफरीदी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और आईनी सरबराह का वो जज जिसने खुद अपने फैसले में लिखा था, अब आज हामिद खान और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट ने दर्जनों 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपील की है कि इस काले कानून से हमें निजात दिलाई जाए। इससे सियासी वर्कर जज बन जाएंगे और इंसाफ मजाक बन जाएगा, इंतकाम बन जाएगा। इमरान खान इस वक्त जद्दोजहद की निशानी है। आज नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों को कटहरे में खड़ा कर दिया है। देखना है कि फिर इंसाफ का कत्ल होता है या इंसाफ से पाकिस्तान को माशरा बनाया जाता है या हजूम। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार अब्बास शाह के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया है।
لیکن ججز کمیٹیوں کو بادی النظر میں توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا ہے، توہین عدالت کا آئینی کمیٹی کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ نے ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے میں کہا کہ عدالت کے سامنے ابتدائی طور پر سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کوئی مقدمہ جس پر جزوی سماعت ہو چکی ہو بینچ میں واپس لیا جا سکتا ہے۔ عدالت اس سے نتیجے پر پہنچی ہے کہ مقدمہ واپس یا ڈی ریلیز ہو ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ظلم ہے، نا انصافی ہے، انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، لیکن ہو رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم سے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فیصلے میں مزید کہا ہے کہ دوسرا سوال یہ تھا کہ انتظامی آرڈر سے عدالتی آرڈر کو ختم کیا جا سکتا۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انتظامی آرڈر سے جوڈیشل آرڈر کو ختم کیا ہی نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشنل نے جان بوجھ کر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے ظاہر ہو کہ ایڈیشنل رجسٹرار نے جوڈیشل کا مقدمے سے کوئی ذاتی مفاد ہے۔ رجسٹرار جوڈیشل کمیشن کی جانب سے بدنیتی کا ثبوت نہیں ملا۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کمیشن کی توہین عدالت کا شوکت واپس لیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ بادی النظر میں دونوں ججز کمیٹیوں نے جوڈیشل آرڈر نظر انداز کیا، کیس بینچ سے واپس لیا اور دونوں کمیٹیوں کے خلاف توہین عدالت کے معاملے پر فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ دونوں کمیٹیوں کے خلاف فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ اگر پہلی دفعہ ہوگا تاریخ میں کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کے خلاف توہین عدالت کا فل کورٹ سنے گا، تو توہین عدالت میں عموماً صرف معافی ہوتی ہے یا سزا، تیسرا راستہ نہیں ہوتا۔ اگر عام شہری کو سزا مل سکتی ہے توہین عدالت میں، تو اگر سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کے مطابق دونوں کمیٹی جج سربراہوں نے کیا ہے، تو قانون تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہاں تو کسی کی تقسیم نہیں، اس تقسیم کی وجہ سے طاقتور حلقوں نے ملک کو تقسیم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، چیف جسٹس کو بھجوا دیا ہے، اور یہ وہی چیز ہے یہ افریدی جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، اور ان کے آنے کے بعد بھی انصاف نایاب ہو چکا ہے۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب، سینئر صحافی حسنات ملک، متی اللہ جان، ثاقب بشیر اور دیگر کے مطابق اس وقت امید کی کرن ہے، اور اس گھٹن کے ماحول میں بھی وہ اپنی آئینی اور قانونی پوزیشن پر قائم ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ رجسٹرار آفس کو حکم دیا جاتا ہے کہ ججز اختیارات سے متعلق مقدمہ واپس 3 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی انصاف ملتا ہے یا نہیں۔ یہاں توہین عدالت تگڑے ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ بھی سیاست اور 26ویں آئینی ترمیم کے تعصب کا شکار ہو جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف بدقسمتی دیکھیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توشاہانہ کیس ہو یا عدت کیس، دونوں جونیئر موسٹ جج صاحبان جو 26ویں ترمیم میں اعظم خان صاحب اور ایک اور صاحب آئے ہیں، ان کو لگا دیا گیا اور ایک جج نے سننے سے انکار کر دیا ہے۔ انصاف کی یہ بے توقیری، عوام کے ووٹوں کی انسانی حقوق کی پامالی اس حکومت کا طرز امتیاز ہے۔ اسی لیے اس حکومت کے کچھ سینئر رہنما، شاہد حقان عباسی پاکستان مسلم لیگ چھوڑ چکے، مفتاح اسماعیل چھوڑ چکے، اور رحیل اصغر بھی ان سے ناراض ہیں، اور کئی اور لوگ عمران نواز شریف کے اس رویے کی وجہ سے مسلم لیگ کو چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن ان کی انتقامی کارکردگی کی وجہ سے نہیں فیصلہ کر رہے۔ دوسری طرف ناظرین، اسکندر راجہ کا شکر ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے عہدے سے ختم ہو گئے ہیں۔ کہیں سیاست سے فارغ، حکومت سے فارغ نواز شریف کو موجودہ حکومت خدشہ ہے کہ کہیں چیف الیکشن کمیشن مقرر نہ کر دے، کیونکہ جو سلمان اکرم راجہ وہ نواز شریف ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو خیر حکومت کی ذمہ داری ہے، کیا کرتے ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے 190 ملین القادر
ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں دائر، موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب نے بد نیتی اور اپنے اختیارات سے تجاوز کا غلط استعمال کیا، نامکمل تفتیش کو بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی ہے، تصویب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر بری کیا جائے۔ اور یہ فیصلہ اتنا بھونڈا جھوٹا ہے جس پر تمام آئینی ماہرین کے اس کو تیسری پیشی میں ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان واحد لیڈر ہے جس کی بیرون ملک ایک بھی پراپرٹی نہیں ہے، جبکہ شریف خاندان اور زرداری خاندان اربوں کے مالک ہے۔ اسی طرح ریٹائرڈ جج صاحبان اور عدلیہ کے صاحبان بھی باہر خود فائدی سا اپنی منی ٹریل لندن میں پراپرٹی کی نہیں دے سکے تھے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ، جسے آئینی بینچ کہا جاتا ہے، جو غیر آئینی طریقے سے بنایا گیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے فل کورٹ کی تشکیل و عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست دائر پر بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں اور سماعت مزید 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ انصاف میں تاخیر ہی انصاف کا قتل ہے، اور اس حکومت کا تورا امتیاز ہے انصاف نہیں ہونے دینا، میرٹ نہیں چلنے دینا، اور صرف زبردستی حکومت کرنی اور سرکاری ملازموں کو غلام رکھنا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں، جنہوں نے خود اپنے آپ کو ووٹ دیا تھا، 8 رکنی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے فریقین کو وکلا حامد خان، فیصل چودھری روسٹر پر آگے اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ بنانے کی ابتدا کی۔ اور یہ منصور علی شاہ صاحب وہ ہے جنہوں نے خود اپنے فیصلے میں ایک لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے۔ ایسے محترم قابل احترام جسٹس کو آئینی عدالت کا سربراہ بنانا، بعض آئینی ماہرین اسے آئین سے مذاق قرار دے رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ہیں کہ اب آپ کی خواہشات کے مطابق فل کورٹ نہیں بن سکتا۔ ہاں، فل کورٹ میں تو انصاف ہوگا نا۔ 26ویں آئینی ترمیم تو بنایا اسی لیے گیا ہے کہ حکومت اور طاقتور حلقوں کی مرضی سے فیصلے آئے۔ آئینی بینچ میں ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کون ہے؟ حکمران، لا منسٹر، اٹارنی جنرل، اور ان کے ووٹوں سے ہوتا ہے، قابلیت سے نہیں۔ کیسز کی فیکشن میں 3 رکنی کمیٹی کرتی ہے، جسے آپ نے منصور علی شاہ اور منیب اختر کو نکال دیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا ہے وہ سب اس بینچ کا حصہ رہیں گے۔ اسی طرح ناظرین، تمام وکلا تنظیموں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری جج صاحبان یہ کیس نہ سنیں اور فل کورٹ سنیں، لیکن اگر وہی لوگ جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فائدہ لیا، انہیں اگر یہ کیس ہونا چاہتا ہے تو اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہ ہونے کے پر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان فروری کے دوسرے ہفتے میں اور انٹرنیشنل آبزرور پاکستان میں آ رہے ہیں، جو حکومت کے لیے آئینہ دکھائیں گے، اور یقیناً حکومت اس پر چیخ اٹھے گی۔ حکومت کے دن کا میں زبردستی چلانا عوام کے حقوق کو سلب کرنے کے مترادف ہے۔ عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے، تم ڈٹے رہو، کپتان بھی ڈٹا ہوا ہے، اور اس حکومت کو جانا ہوگا۔ 26ویں ترمیم کا خاتمہ ہوگا 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ وائس آف امریکہ نے 26 نومبر پر نہتے لوگوں پر فائرنگ کی ڈاکومنٹری بنا کر حکومت کے جھوٹ پر ایک اور سوالیہ نشان لگا دیا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔